बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाबा ने अचानक ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर दिया और दबे लफ्ज़ों में मुझे समझा दिया कि ये रिश्ता होना उनके लिए बहुत अहम है। लेकिन जब मेरी उस लड़के से मुलाकात हुई तो मेरी जान निकल गई। वो तो मुझसे शादी का रवादार ही नहीं था। उसने कहा कि मैं रिश्ते से इनकार कर दूं, लेकिन वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था और मैं खुद गर्ज होकर इनकार करने के बजाय शादी कर ली। लेकिन इस वक्त मेरी रूह फना हो गई जब शादी की रात उसने मुझे चलो चलो जल्दी करो, मेहमान आते ही होंगे, पापा की आवाज़ ने सबकी दौड़ें लगा दी। आज सुबह से ही घर में हलचल मची हुई थी। पापा के पुराने दोस्त बेग साहब अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। इस बार वो ख़ास मकसद के तहत आ रहे थे, इसलिए एहतमाम में खूब हो रहा था। अम्मी की ख़ास बिरयानी, शामी कबाब, मीठे में रस मलाई, खूबसूरत सलाद और रायता। गर्ज पापा किसी किस्म की कमी नहीं चाहते थे। अम्मी ने पूरे हफ्ते से मेरी दौड़ें लगा रखी हुई थी, सफाई धुलाई, गर्ज घर का कोना कोना चमक रहा था। अम्मी, अब मेहमान हमारी अलमारियां तो नहीं खोल के देखेंगे ना, मैंने चिढ़कर कहा। मगर अम्मी का लंबा लेक्चर सुनकर अब मैं किसी काम में भी दखल ना देने में ही आखिर समझी। इतने काम के बाद अब मेरा दिल चाह रहा था कि सिर्फ नहा धो के सोने का। मगर इतने जतन पापा मेरे लिए तो कर रहे थे। दरअसल बेग साहब अपने बेटे के लिए मुझसे मिलने आ रहे थे, साथ अपने फर्जंद अहमद बेग को भी ला रहे थे। दोनों दोस्तों की दिली ख्वाहिश थी कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मैंने लॉन का सूट पहना, नेचुरल मेकअप किया, सलीके से तैयार हुई। तुम तो बड़ी हसीन लग रही हो महक, आईने में देखकर अपनी तारीफ खुद ही करी थी। पता नहीं कोई करे ना करे। महक बेटा तैयार होगी, वो लोग आते ही होंगे, पापा ने आवाज़ लगाई। अच्छा सुनो, मुझे इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें, पापा ने समझाते हुए कहा। मुझे अहमद बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं हर तरह से मुतमईन हूँ। इन्हें बुला रहा हूँ, बस अब एक नज़र देख लो, को गलती ना करना जिसे मामला बिगड़ जाए। पापा ने तनबिया की। गोया पापा ने यह समझा दिया कि मेरी राय नहीं लेनी, वो सब तय कर चुके हैं। अब तो मेरी जान पर बना है, यानी जो जनाब आ रहे हैं, पसंद भी हो तो कुछ किया नहीं जा सकता। सारी बात अहमद साहब के मुरने मिन्नत है। पता नहीं पर क्यों मुझे इस साहब से कुछ खबूरी सी हो रही थी। मैंने तो कभी इनको देखा भी नहीं था, पर उन कुछ डर सा हो रहा था। न जाने कितने ख्वाब बुने थे, अब या तो पूरे होंगे या ठंडी आहें बनेंगे। बाजी वो आ गए। मेरे छोटे भाई अली ने बड़े तंजिया लहजे में आकर बताया। तुम्हें और भी कुछ दब गई। महक बेटा आज और सबसे मिलो, पापा ने बुलाया। अब तो धड़कनों का ये हाल था कि एक साथ कितने ड्रम कानों में बज रहे थे। सांस काबू में ना आ रही थी। हाय अल्लाह, कहीं मुझे दमे की मरीज ना समझने। ये सोचकर खुद के काबू पाया और हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से ही इस्लाम करने पे इत्फाक किया और आंटी और उन दोनों बहनों से मुसाफा करके एक तरफ बैठ गई। इन जनाब की तरफ तो नज़र उठाने का भी मौका ना मिला, मगर आंटी बहुत समझदार निकली। मुझे अपने पास बिठाने के बहाने बिल्कुल अहमद के सामने बिठा दिया है। हिम्मत करके मैंने भी एक नज़र डाल ली। उफ, अब तो धड़कनों में कोई नया साज बज रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज में मबलूस गंदमी रंगत, हल्की सी शेव और क्या ज़बरदस्त परफ्यूम दिलो दिमाग में महक गया। क्या ऐसा भी होता है, कोई एक ही नज़र में दिल में उतर जाता है। मैं किचन में जाती हुई मैं बहाना कर वहाँ से उठ खड़ी हुई। संभालना भी तो था, पता नहीं वो क्या था। शायद पहली दफ़ा किसी लड़के को इस नज़र से देखा था, या वाकई उनमें कुछ था। गर्ज पापा की पसंद पर अब मुझे पूरा एतमाद हो गया। काश इनको मैं भी पसंद आ जाऊँ। अब तो दिल ही दिल में यही दुआ करी थी। मेहमानों के पूरे दिल से खतर तवाज़ा की। बस करो बाजी, कहीं साथ ही ना ले जाएं आपको, इतना ख्याल करी हो। अली ने चुपके से मेरे कान में सरगोशी की तो मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। उनकी दोनों बहनें मरियम और मारिया ने भी अच्छी तरह मेरा इंटरव्यू ले लिया। शायद कभी इतनी खुशदिली से मैंने किसी से बात ना की हो। यहाँ तो मामला ही कुछ और था। महक बेटा जाओ, अहमद को टेरेस दिखाओ, आंटी ने शरारती अंदाज में कहा तो मैं चौंक गई। ऐसा कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अम्मी की तरफ देखने लगी तो उन्होंने भी गर्दन हिलाकर मंजूरी दे दी। अब तो सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। चुपचाप इन्हें टेरेस पर ले गई। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अहमद ने मुझे मुखातब किया। जी बोलिए, मैंने धीमे लहजे में कहा। वो कुछ हिचकिचाते हुए बोले। वो बात दरअसल ये है कि आप इस रिश्ते से मना कर दें।
آپ اس رشتے کے لیے منع کر دیں پلیز۔ احمد نے کچھ ہچکچاتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ جی؟ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے غلط مت سمجھیے گا، پر آپ بس گھر میں کہہ دیں کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں۔ احمد نے مزید کہا۔ مگر کیوں؟ یہ تو سچ نہیں۔ میں نے دل میں سوچا۔ اب ہزاروں سوالات ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ میں نے تو ابھی خواب بننے شروع ہی کیے تھے، پر یہ کیا؟ ہمت کر کے پوچھا، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بات آپ اپنے گھر میں بتاتے، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں خروری سے کہا۔ وہ ابو نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی سب طے کر لیا۔ مجھے تو ایک نظر دیکھنا ہی ضروری لگا۔ میں سمجھ گئی ان کا حال بھی میرے والا ہی تھا۔ دیکھیے، میں بھی اپنے پاپا کو منع نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو میں پسند نہیں تو خود منع کرو۔ میں نے کچھ غصے میں بولا تو وہ جناب بھی خوب بول پڑے۔ میں بول سکتا تو آپ کو کیوں کہتا؟ پتہ نہیں تم میں ان کو کیا دکھا جو بس مہک ہی میری بہو بنے گی کی رٹ لگا گئی۔ اتنی بھی اچھی نہیں ہو۔ اب تو میں خود پہ قابو نہ پا سکی، خوب پھٹی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے شادی کرنے کا۔ آپ میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ میں نے بھی طنزیہ کہا۔ تو منع کر دو، یہی تو بول رہا ہوں۔ احمد کی بات سن کر مجھے اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں کیوں کروں؟ آپ کو مسئلہ ہے تو خود کرو، مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ میں نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ احمد بھائی، امی کہہ رہی ہیں چلیں، مریم نے آ کر کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے بھی بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ ہماری پہلی ملاقات ایسی ہوئی، سوچا بھی نہیں تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے مسکراتے ہوئے احمد کے بارے میں پوچھا تو میں بھی مسکرا دی۔ بس اب مزید کوئی بات نہ کسی نے کی اور نہ میں نے کچھ کہا۔ شاید میں خود غرض ہو گئی تھی، اسی لیے احمد کی بات نہ مانی۔ احمد نے بھی گھر میں کوئی بات نہ کی اور والدین کی مرضی سے ہماری منگنی کر دی۔ اپنی پہلی ملاقات پر مجھے بہت غصہ آتا تھا، کہیں بات کرنا چاہتی تھی مگر احمد سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، پر میرا دل بہت سے اندیشوں سے گرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کچھ تھا جو اندر ہی اندر مجھے ستا رہا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی، اضطراب کی کیفیت میں دن رات گزرے تھے۔ ارے مہک، دیکھو تو کون آیا؟ امی نے آواز لگائی۔ عائشہ میری جان، کیسی ہو؟ میں اسے لپٹ کر رونے لگی۔ اتنے دنوں بعد اس سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے میری کزن عائشہ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی کیونکہ ہم عمر تھے، مگر وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار اور پر اعتماد تھی اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھتی تھی اور میری بے چینی سمجھ گئی۔ رات کو ٹیرس میں ٹہلتے ہوئے میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیوں کر رہی ہوئی شادی؟ جب وہ منع کرنے کو کہہ رہا تھا تو منع کر دیتی۔ یار پاپا سے سب بول دیتی آگے، وہ خود ہی دیکھ لیتے۔ عائشہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر وہ خود اپنے گھر والوں کو منع کرتے ہیں، مسئلہ تو ان کو تھا، مجھے تو نہیں تھا نا۔ میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا، یار یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں اور یہ بات اپنے گھر والوں کو نہ بتا سکتے ہوں۔ کیا کرو گی تم اگر یہ سب سچ نکلا تو؟ یار تم نے تو مجھے ڈرا دیا۔ وہ رونے لگ گئی۔ میں تو بس تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ پیار سے مجھے کچھ کاٹنے لگی۔ میں کیا کروں؟ یہ سب باتیں کیسے کلیئر کروں؟ اسے بھی اب میری بے بسی پہ ترس آ رہا تھا۔ تم احمد کو کال کرو۔ کچھ سوچنے کے بعد عائشہ نے مجھے، میں کال کروں؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ گھر میں کسی کو پتہ چلا تو نام بابا نام میں نہیں کر سکتی۔ میرے صاف انکار کر دیا، مگر وہ بضد تھی، اپنا موبائل نکال دیا، کہا کہ کال کرو ورنہ بتا دیتی ہوں سب کو احمد صاحب کی باتیں۔ وہ جو دھمکیاں دیتی ہوئی بولی، میں تو تم سے بات کہہ کے پچھتا رہی ہوں۔ میں خفا ہو کر بولی، میری دوست میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، بس سب کلیئر کر لو۔ تم اپنی نئی زندگی بہتر طریقے سے شروع کرو ورنہ شک و شبہات کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ میں کوئی نہیں شک کیا، تو میرے ذہن میں شک پیدا کریے۔ میں غصے سے بولی تو وہ بھی خاموش ہوگی، لیکن ساری رات میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اف توبہ، اس لڑکی نے تو مجھے الجھن اور میں ڈال دیا۔ احمد کسی اور کو پسند، یہ بات سوچ کر ہی جلن ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی، جیسے وہ اب صرف میرے ہیں اور ان پر اب کسی کا حق نہیں۔ ساری محبت، ساری وفائیں، سب کچھ میرا ہے۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے جسے ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہوں، اس کی ایک جھلک ایسا سحر کر دیتی ہے، بس وہی آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے۔ شاید عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بات کرنی چاہیے۔ پھر اگلے ہی لمحے خیال جھٹک دیا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھو حوصلہ کر کے ایک بار بات کر لو۔ اگلے دن اس نے پھر وہی بات چھیڑ دی، لیکن اب میں اس کی بات پہ غور کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے،
یہ سنتے اس نے جڑ سے فون نکال دیا۔ مگر اگر کچھ نہیں، کال کرو بیوقوف، مجھے اس کا نمبر نہیں پتہ۔ لو جی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اچھا، علی کے پاس ہے نمبر؟ پتہ نہیں، شاید میں کچھ نہ بتا سکوں۔ چلو خیر ہے، میں خود علی کے موبائل سے چیک کر لیتی ہوں، اس نے کچھ جاسوسی والے موڈ میں کہا۔ ارے علی بھائی، وہ آپ کے موبائل میں مہک کی منگنی کی تصویریں دکھائیے گا۔ باجی نے دکھائی تو تھیں۔ ہاں بس مجھے دوبارہ دیکھنی ہے۔ چلو شاباش، نکالو فون۔ نہیں دے رہا فون، کیا کر لو گی؟ کافی لمبی بحث تکرار کے بعد اس نے موبائل دے دیا۔ شکر ہے نمبر مل گیا۔ ابھی کسی اور احمد کا نہ ہو، میں نے پریشان سے کہا۔ کیوں؟ علی کتنے لوگوں کو احمد جی جو کہتا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس نے ٹیرس پر جا کال ملا کر مجھے دی اور خود چوکی دار کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی اور میری دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ ہیلو، آواز سنتے ہی دل اچھل کر لگتا ہو باہر ہی آ جائے گا۔ جی کون؟ جی میں نے فون کاٹ دیا۔ نہیں کاٹتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ اف اللہ، یہ کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ احمد کال بیک کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے جو حواس بے ساختہ ہو گئے۔ کیا کروں؟ فون مسلسل بج رہا تھا۔ ہمت کر کے فون ریسیو کیا۔ ہیلو جی، آپ نے ابھی فون کیا تھا؟ احمد نے سامنے سے سوال کیا۔ جی، وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہک۔ تم؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ اب کیا بات کرنی ہے؟ آپ کو بس کچھ پوچھنا ہے۔ کیا وہ آپ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے؟ میں نے بے ساختہ ہی کہہ دیا۔ کیا؟ احمد چونک گئے، پھر غصے سے بولے۔ اگر کرتا بھی ہوں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے تو کر لیا جو کرنا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں معصومیت سے بولی۔ تو وہ اور بھی بھڑک گئے۔ بات نہیں پتہ تو اب مجھے کیا پتہ کرنے کے لیے کال کی ہے؟ لمبی سانس لے کر پھر کہنا شروع کیا۔ جب آپ سے میں نے کہا تھا منع کر دو تو کیوں نہیں مانی میری بات؟ کیا جواب دیتی؟ جی دیکھیے، آپ خود بھی تو منع کر سکتے تھے نا۔ میں آپ کو پسند نہیں، اگر میں کر سکتا تو آپ سے کیوں کہتا؟ تو میں اب کیا کروں؟ میں نے بیچارگی سے بولا۔ کچھ نہیں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ خیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اب جو بھی ہوگا تم ان سب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈانٹ کر فون بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کیا دو لوگ جن کی شادی ہونے والی ہو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اسی لیے لوگ لو میرج کرتے ہیں، وہی صحیح ہوتے ہیں۔ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ عائشہ نے آواز لگائی۔ بات عائشہ کی سن کر جلدی سے آنسو پونچھے اور اس کے گلے لگی تاکہ وہ میرا چہرہ نہ پاڑ لے۔ سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے پھر سے پوچھا۔ مسکرا کر بولی، ہاں سب ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھا، اچھا ہوا نا بات کر لی، اب تو مطمئن ہو نا؟ جی، میں نے مسکرا کر کہا۔ سچ کہہ کر بھی کیا کرتی؟ وہ کوئی اور تماشا کھڑا کر دیتی۔ اب اللہ سے دعا کر سکتی ہوں۔ امی آج مجھ سے خوب پیار کر رہی تھی کیونکہ آج اس گھر سے رخصت جو ہو رہی تھی۔ جلدی کرو، پارلر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ بیٹا، سب چیزیں دھیان سے رکھ لو، مہک کو جوس وغیرہ پلا دینا۔ امی عائشہ کو تاکید کر رہی تھی۔ میں آج امی پاپا سے مل کر خوب روئی۔ میرا جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آج تو مجھے اپنے بھائی پر بہت پیارا تھا۔ یہ سب محبت کرنے والے لوگ، ان کو چھوڑ کر ایسے شخص کے پاس چلی جاؤں گی جو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ میں یہی سوچ رہی تھی، پھر میں نے نیک تمنوں کے ساتھ گھر سے نکلی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہوں۔ میں خود کو آئینے میں دیکھو تو صحیح، مگر میرے اندر تو الگ سے جنگ چل رہی تھی۔ کس کے لیے سنور رہی ہوں جو پتہ نہیں میرا ہے بھی یا نہیں؟ لڑکیاں پیا من کے حسین خواب دیکھتی ہیں، پر میں تو ہزاروں اندیشوں میں مبتلا ہوں۔ قبول ہے، نکاح ہو گیا، سب مبارکباد دے رہے تھے۔ احمد کی امی نے مجھے خوب پیار کیا، بلائیں دی۔ مریم ماریہ بھی میرے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نکاح کے 3 بول نہیں، بہت ہمت برتی تھی۔ اب احمد میرے ہیں، ان کو میں اپنا لوں گی۔ ایک نیا عزم دل میں پھوٹنے لگا۔ وسوسوں کی جگہ احمد کے لیے پیار امڈ آیا۔ واقعی نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ نکاح کے بعد دل میں اللہ ایسے محبت پیدا کر دیتے ہیں جیسے زخیں زمین پر کھیتی۔ اس وقت میں اس چیزوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے باوجود میں اتنی ہلچل اور گہما گہمی میں بھی احمد کو دیکھنے اور ان سے ملنے کا سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر تک احمد بھی دیکھتے رہے، پھر گلا کنگار کر، کیسی ہو اب؟ جی ٹھیک ہوں، کچھ چاہیے تو نہیں؟ جوس وغیرہ یا کچھ کھا لیں؟ نہیں، دل نہیں کر رہا، میرا تو گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ پھر دل میں سوچا آج تو جناب کی ٹون ہی الگ ہے، اتنی مہربانی میں چپ بیٹھی رہی تو کچھ یوں بولے، اب نہیں پوچھو گی کچھ مجھ سے؟ جی نہیں، میں نے مختصر جواب دیا، لیکن میں آج سب سچ بتانا چاہتا ہوں۔
وہ کچھ ایسے بول لے رہے تھے، میں گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا، مگر میں سچ بولنا چاہتا ہوں، سب کلیئر کیے بغیر نئی زندگی شروع نہیں ہو سکتی۔ وہ بضد تھے، تو میں نے کہا بولیے، مگر میرے جذبات آپ کے لیے نہیں بدلیں گے۔ اچھا، کیا جذبات ہیں آپ کے میرے لیے؟ وہ کچھ شرارتی انداز میں بولے تو میں الجھ گئی۔ بس آپ اپنی بات کہیے، آپ جاننا چاہتی ہیں نا کہ میں کس کو پسند تو نہیں کرتا؟ تو سنو، ہاں، کوئی جو مجھے بہت عزیز ہے، میری محبت، میرا سب کچھ۔ اسے میں نے اپنے ابو کے ایک دوست کی بیٹے کی شادی پہ دیکھا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ، باحیہ نظریں اور تمیز ادب میرے دل میں گھر کر گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ سن کر میری تو کیفیت ہی بدل گئی۔ وہ بولے جا رہے تھے اور میری آنکھیں نم اور زبان خشک ہو رہی تھی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اپنی شادی کی رات دلہن کو چھوڑ کر دوسری لڑکوں کی تعریف کی جاتی ہے؟ میرے بارے میں تو ایک لفظ منہ سے نہیں پھوٹا اور اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ مسلسل اس کی تعریف کر رہے تھے اور میں جل کر آب بگولا ہو رہی تھی، بلکہ کوئلہ ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر چپ ہوتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور پھر اپنی حسین دیوی کی پرستش شروع کر دیتے۔ اب بس بھی کریں، میں اب جل کر بولی تو وہ خوب ہنسی اور بولے چلو چلو جلو مت، اب اس کی تصویر دیکھ لو جو میں نے شادی میں چھپ کر لی تھی۔ اس ظالم نے تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، نہیں، مجھے نہیں دیکھنی، میں اب بہت چڑ چکی تھی۔ اچھا پلیز دیکھ تو لو، ایسے بننے کی کوشش کرنا تو شاید مجھے تم پسند آ جاؤ۔ وہ طنزیہ بولے۔ میں نے غصے میں موبائل چھینا اور دیکھنے لگی۔ اب تو ہماری حیرت میں میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ میری ہی تصویر تھی۔ یہ پاپا اور ابو کے فرینڈ انصار انکل کے بیٹے کی شادی تھی۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی، مانو یقین نہ آ رہا تھا، یعنی جو تعریفیں یہ کر رہے تھے سب میرے لیے تھی، مگر اب میں بھی سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے حیرت میں مبتلا دیکھ کر احمد نے میرا ہاتھ تھاما اور محبت سے بولے، دراصل امی شادی میں خاص مجھے تمہیں ہی دکھانے کے لیے لے کر گئی تھی، جو میری مرضی معلوم کر لی، اس کے ہی رشتے کی بات آگے بڑھائی۔ مجھے معاف کر دو، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ بس میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں کریں، اپنی مرضی سے کریں، اس لیے منع کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ آپ کے دل کو ٹٹول سکوں۔ اگر تمہیں بھی میں پسند نہیں آتا تو میری اس بات کو گھر میں ہی بتا کر منع کر دو، کیونکہ میں جانتا تھا تم اپنی مرضی کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یقین جانو، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ کس دل سے تم سے یہ سب باتیں کی، اور اگر میں واقعی منع کر دیتی، اسے تمہاری مرضی سمجھ کر قبول کر لیتا، لیکن مجھے امید تھی کہ آپ ایسا نہیں کرو گی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پتہ ہے کتنی پریشانی میں میں نے یہ چند مہینے گزارے، پھر اس دن فون پر اس طرح کا رویہ کیوں کیا؟ جانتے ہو میں کتنا روئی؟ مجھ سے زیادہ وہ تڑپ کر بولے، میری تو راتیں بھر تڑپتے ہوئے گزری ہیں۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ ابھی تک اس بات کی وجہ سے پریشان ہو۔ مجھے لگا تم کسی کی باتوں میں آ کر مجھے کال کر رہی ہو، اس لیے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ آپ ایسے نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں، ہاں، کیا تو اپنی کزن کے کہنے پر ہی تھا، میں نے اعتراف کیا۔ اب میرے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر بولے، ایک اور بات بھی کہنی ہے، کہیں تو منع نہ کرو، اس لیے دوبارہ فون بھی کیا۔ میں نے کیا آپ نے دوبارہ کال بھی کی تھی؟ میں حیران تھی۔ جی، عائشہ سے میری بات ہوئی، میں نے اسے سب سچ بتا دیا، مگر اس نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی بے فکر ہو، لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ کیا ایسا کہا اس نے؟ اب مجھے عائشہ کی بچی پہ غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگی جو جذبات آپ کے لیے میرے لیے ہیں وہی جذبات میرے آپ کے لیے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل جھوم اٹھا کہ میں جیسا چاہتا تھا وہی ہوا، آپ نے مجھے دل سے قبول کیا اور میں بھی آپ کو پسند ہوں۔ یہ خیال ہی دل کو لبانے کے لیے کافی تھا۔ بس یہ چند دن صدیوں کی طرح گزر گئے کہ کب میں تم سے حال دل کہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ہر غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، شاید یہ ہماری محبت بڑھانے کی وجہ بن گئی۔ میں نے ہی مسکرا کر کہا تو ایک اطمینان سا ان کے چہرے پہ چھا گیا۔ کیا اب ہم اپنی زندگی کی شروعات کسی شک و شبہات کے بغیر کر سکتے؟ میں شرما گئی۔ انہوں نے میرا گفٹ مجھے دیا، کہیں ان مادی چیزوں سے زیادہ وہ محبت اہم تھی جس میں میں توقع بھی نہیں کر رہی تھی، اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ صبح کب گھر جاؤں گی اور عائشہ کی کلاس لوں گی۔ ارینج میرج اور لو میرج جن دلوں کو ملاتی ہے وہ مل جاتے ہیں، بس ہمیں اپنے بڑوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔